बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर भी हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस लेनी है, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में बैठे इलेक्शन लड़ने वाले हैं। वो कैसे, ये आज आपको मैंने बताना भी है और इस पर प्रेडिक्शन भी लेनी है। इसके अलावा बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कमेटी रूम में एक समाअत हुई, उसमें उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया है। और उधर से इमरान खान के 12 केसेस 9 मई के जो थे उसमें उनकी जो रिमांड की दरख्वास्त थी, बेसिकली जो रिमांड दिया गया था वो कल अदम करार दे दिया गया। क्या इमरान खान साहब अब रिहा होने वाले हैं? प्रेशर क्योंकि बिल्ड हो रहा है, उस हवाले से बात करनी है। और जमात इस्लामी, इमरान खान साहब और पीटीआई के बाद जमात इस्लामी अब लीड ले रही है, क्योंकि वो आ गई है अब मैदान में। डॉक्टर साहब ने कहा था जोहल फट चुका है, लावा फट चुका है, अवाम सड़कों पर होगी। अवाम वाकई ही सड़कों पर आ गए और जमात इस्लामी जो कि दफा 144 नाफिज थी, किसी चीज को मलूज़े खातिर नहीं रखा और वो आ गई है सड़कों पर। इसके अलावा वजीर आला केपी के भी डट गए हैं, उनका बयान भी है, उस हवाले से भी बात होगी। और इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान का जो नोटिफिकेशन था सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, वो तो जारी कर दिया, लेकिन एक नया ट्विस्ट आ गया गेम में, वो भी डिस्कस होगा आज। और बल्ले की वापसी हो रही है कि नहीं, ये भी डिस्कस होगा डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जनाब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, बहुत शुक्रिया, एक तो आपने वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया नायर साहब। सर सबसे पहले इमरान खान साहब से भी जाने से पहले, सबसे पहले जो आपने कहा था कि जोल फट चुका है, लावा फट चुका है, अवाम सड़कों पर होगी, अवाम सड़कों पर आ गई है। पीटीआई का जो जलसा था वो बेसिकली एहतजाज कैंसिल हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आगे ले गई। लेकिन जमात इस्लामी उसने बिल्कुल भी दफ़ा 144 को कुछ भी नहीं समझा और वो आ गई है धरने की पोजीशन में, बल्कि उन्होंने धरना दे दिया हुआ है। अब हुकूमत कह रही मुज़ाकरात कर लें हमारे साथ। आगे क्या होने वाला है मुल्की सियासी सूरत हाल में डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। जनाब अली, जोहल जो है ना वो पिछले माह का फटा हुआ है। बन्नू को देख लें, केपीके में देख लें, बलोचिस्तान में देख लें, आप कराची को भूल गए। कराची में बिल्कुल कराची के लोग भी प्रोटेस्ट हुए, सड़कों के बिल्कुल ऊपर हैं। पीटीआई के लोग वहां पे तो आए, बाकी इस्लामाबाद वाले पे उन्होंने पीर पे बात चली गई मंडे को। अब देखना ये है कि वो मंडे को भी प्रोटेस्ट होता है कि नहीं। पंजाब में बात पीरों फकीरों पे जाती है। अच्छा ठीक है। जब पीर कह देते हैं तो फिर काम होता है। पंजाबी हम लोग जो है ना पीरों की बहुत मानते हैं। ठीक है। भारत मतलब जाहिर है अल्लाह वाले लोग होते हैं ना। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि अदलिया की भी बात हम बार बार करते आए हैं। बिल्कुल। तो अदलिया भी पोजीशन ले रही है। पाकिस्तान का हम देखते हैं जायचा, हमने तो बात नए साहब जायचा साहब ने तो बात कर लेनी है, वरना हम तो इसकी को बात कर नहीं सकते। देखें, पाकिस्तान का जायचा समझने की जरूरत है। करंट जायचा जो है ना वो समझने की जरूरत है। जो मेरे दोस्त जो हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, जो समझते हैं, जो हमारे प्रोफेशन में हैं, जी जी, जायचा जो है इसकी पिक्चर जरूर शेयर कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, हम देखते हैं पाकिस्तान का नेटल तो हमें पता है भाई लियो है। ठीक है। और जो पाकिस्तान का असेंडेंट है वो एरीज है। लियो का हाकिम है सन, ठीक है, और एरीज का हाकिम है मार्स। अच्छा, एक नोशन जो बनी हुई है पाकिस्तान के जायचे के बारे में वो ये है कि पाकिस्तान की जो मतलब हमारी ताकतवर जो इंस्टीट्यूशंस है ना, जोहल उसको जाहिर करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, वो ताकतवर इंस्टीट्यूशंस हैं तो पाकिस्तान है, ऐसी वो नहीं है तो फिर पाकिस्तान किधर है। ठीक है। मगर जोहल जो है सॉरी जो मार्स है ना, उन ताकतवर इदारों को तो जाहिर करता है। असल ताकत जिस तरह कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना कि असल सरचश्मा ताकत का अवाम है, और अवाम में 60% जो मेजॉरिटी है यूथ, वो यूथ है। बिल्कुल। तो मार्स जो है वो यूथ का प्लेनेट है। ठीक है। इस वक्त जो भी आप ट्विस्ट एंड टर्न पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो में देख रहे हैं उसमें मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो यूथ का है। ठीक है। अब हम आते हैं इसके चार्ट के ऊपर। पाकिस्तान का 9th हाउस
جو بنتا ہے وہ بنتا ہے ایریز. ٹھیک ہے. ایریز کے اندر ٹرانزٹ کا راہو اور مون کنجنکٹڈ ہیں. اچھا ٹرانزٹ یہ جو راہو ہے نا راہو جی ویسے پاکستان کے نیٹل چارٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹورس میں ہے راہو اور اقرب کے اندر جو بیٹھا ہوا کیتو ہے 7ویں گھر سے نا ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. کیتو جو ہے وہ عدلیہ کے خیر و برکت کے پلانٹ جوپیٹر کے ساتھ کنجنکٹڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا عدل و انصاف کا سسٹم جو ہے وہ بائی برتھ سازشوں کا شکار ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب چیزیں جو ہیں جب ٹرانزٹ میں آئی ہیں تو 11ویں گھر میں یہ بیٹھا ہوا ہے جوپیٹر جو ٹھیک ہے. جوڈیشری کا پلانٹ ہے اور یہ بیٹھا ہوا ہے جیمنائی کے اندر. اب اس کو سمجھنا ضروری ہے. جیمنائی کے اندر بیٹھا ہوا ہے ٹرانزٹ کا جوپیٹر اور یہ کنجنکٹڈ ہے مارس کے ساتھ جو نیٹل کا مارس ہے اور جو ٹرانزٹ کا مارس ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں امپاور ہو رہی ہیں. یوتھ امپاور ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. عدلیہ امپاور ہو رہی ہے. اور زحل جو ہے وہ چھٹے گھر میں جو ٹرانزٹ کا زحل ہے چھٹا گھر ہے پاکستان کا پائسس. ٹھیک ہے. چھٹے گھر سے چوتھے گھر کی نظر دے رہا ہے چوتھے گھر کو نظر دے رہا ہے نیٹل کے مارس کو طاقتور چیزوں کو اور ٹرانزٹ کا مارس بھی ادھر ہی ہے عدلیہ کو بھی. اب یہاں پہ اس کو ان کنسیڈریشن لیجئے یہ عوام ہے یعنی عوام جو ہے غصے کی نظر سے کہہ لیں تکلیف کی نظر سے کہہ لیں امید کی نظر سے کہہ لیں عدلیہ کو اور طاقتور لوگوں کو وہ دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہے. جی. آپ یہ دیکھیے کہ بجلی کا بل زیادہ آتا ہے. ایک دو ادارے ہیں جن کو فوراً لوگ برا کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے ہم ان کا نام لیتے وہ تو بہت قابل احترام ہے ہمارے لیے سب کے لیے ہونے چاہیے. کوئی بھی چیز ہوتی ہے اور حکومت کی پوزیشن اس وقت یہ ہے گورنمنٹ کا جو ہے ہم نیٹل کے اندر دیکھتے ہیں کنجنکٹ ہوا ہے یہ ویسے ہی سیٹرن کے ساتھ ہوا کنجنکٹ. اس وقت گہنایا ہوا ہے سورج جو ہے. گورنمنٹ جو ہے یہ سورج ہے. ٹھیک ہے. ذائچے کو میں نے کوشش کی ہے بتانے کی کہ گورنمنٹ کے اوپر مشکل وقت ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مشکل وقت جو ہے یہ عوام کے پریشر کی وجہ سے بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے. اداروں پہ بھی ہمارے جو اوپر کے ٹاپ کے ادارے ہیں ایک ایک ادارے کے اوپر عوام کا پریشر بڑھتا جائے گا. بالکل ٹھیک. اتنا بڑھ جائے گا کہ یہ جولائی ختم ہو گیا ہوا ہے آپ سمجھ لیجئے اگست کا مہینہ بہت حد تک ڈیسائسو ہوگا. بہت ساری چیزیں آنے والے 10 سے 15 دن میں 20 دن میں لگا لیں یہ کلیئر ہو جائیں گی. اچھا. عمران خان کی جو رہائی ہے وہ کسی بھی وقت متوقع ہے. سر وہ تو اس پہ میں آ جاتا ہوں. ایک اسلام آباد میں جو پی ٹی اے کا پروٹیسٹ احتجاج منڈے کو نظر آ رہا ہے ویسے کہ ہو جائے اجازت ان کو مل جائے گی. امید تو ہے F9 پارک جماعت اسلامی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ڈیسائسو ہوگا اگست. آپ کو لگ رہا ہے کہ بیسیکلی عوام کے لیے بھی نکل رہے ہیں مہنگائی پہ بھی مہنگائی کو لے کر یہ بیسیکلی پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان دی اینڈ ان کے مطالبات مان لیے جائیں گے؟ وہ بلوں کی بات کر رہے ہیں بلوں کی بات ہوگی مذاکرات حکومت سے کیا ہوں گے؟ وہ بل کیسے لیس ہوں گے؟ بجلی کیسے لیس ہوگی؟ عوام کی طاقت قائد اعظم نے کہا نا سب سے بڑی طاقت ہے. بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا کیا ہوا؟ بالکل. انہوں نے اپنے مطالبات منوائے ہیں یا نہیں؟ بالکل مانے ہیں نا. حسینہ واجد کی کرسی پڑی ہے خطرے میں یا نہیں پڑی؟ ایسے ہی. تو بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا نا پہلے. تو اب یہ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا وکلا کی بہت طاقت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محترم ہمارے جو ججز ہیں اور وکلا ایک علیحدہ پاور ہاؤس ہے یہ. ٹھیک ہے. عوام ایک بڑا پاور ہاؤس ہے اور عوام کے اندر آپ یہ دیکھیں جو تاجر ہیں نا وہ ایٹ ٹائمز وہ وکلا سے زیادہ پاور رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کون ہے؟ عوام ہے اور تاجر ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اپنے مطالبات منوا کے رہیں گے. ٹھیک ہے. آپ کچھ بھی کر لیں ان کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک چیزیں جماعت اسلامی میں دیکھیں وہ سارے تھوڑی ہیں کہ جناب مولوی حضرات ہیں اس میں تاجر بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے بڑے اسٹرانگ ہیڈڈ لوگ ہیں جماعت اسلامی والے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا ڈیفینیٹلی کہ جماعت اسلامی کی بہت سارے ٹائمز میں کولیبوریشن رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. بالکل رہی ہے. ابھی بھی کہیں نہ کہیں بہت سارے سافٹ کارنرز جو ہیں جماعت اسلامی نے اپنے پاس پی ٹی آئی کے لیے رکھے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے.
ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ میں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات کروں، ناظرین کو زیادہ انتظار نہیں کرواتا، ایکچولی میں نے جو بات کی عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے الیکشن لڑنے لگے ہیں، کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے الیکشن لڑنے لگے ہیں اور وہ بھی ابھی تو الیکشن اناؤنس بھی نہیں ہوا۔ اصل میں عمران خان صاحب ناظرین لڑنے لگے ہیں الیکشن جیل میں بیٹھے آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر کا بیسیکلی۔ ان کا مقابلہ ہوگا یو کے سابق وزیر اعظم بورس جانسن سے، ٹونی بلیئر سے۔ اور یہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بھی میں بتا دوں کہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے وہ چانسلر رہ چکے ہیں 2005 سے 2014 تک۔ تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے امپورٹنٹ پریڈکشن یہ لینی ہے، کیا عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے یو کے اس کے آکسفورڈ یونیورسٹی کا بیسیکلی یہ الیکشن جیت سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم اوور آل چارٹ کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عمران خان اپنے ملک میں رسوا ہوئے ہیں یا کیے جا چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کو اپنے ملک میں جیل میں بیٹھے اپنا الیکشن تو لڑنے نہیں دیے گا، وہاں پہ لڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اپنے ملک میں، اور ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان سے ہٹ کے میں اوور آل بات کرتا ہوں کہ زیادہ تر حکمران طبقہ جو ہے نا پاکستان میں جو آج تک آیا، ٹھیک ہے، انہوں نے پڑھے لکھے لوگوں کو ذلیل ہی کیا۔ ٹھیک ہے، پڑھے لکھے لوگ اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ پھر برین ڈرین ہوتا ہے، یہاں سے چلے جاتے ہیں اور بعد میں نا ایکٹنگ کر کے نا ہاتھ مل کے کہتے ہیں ہو یہ ہمارے قابل لوگ باہر کیوں چلے گئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں 2014 میں میں باہر پڑھ رہا تھا اس وقت، تو سویڈن میں پڑھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ اس وقت کی گورنمنٹ کے کوئی بڑے صاحب جو تھے وہ تشریف لائے اور آ کے انہوں نے بڑا بلند بانگ دعویٰ کیا، ہم اپنے جو یونیورسٹیز ہیں اس میں انٹرپرینورشپ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنے لگے ہیں، تو آپ لوگ پی ایچ ڈیز کریں، ریسرچز کریں، ایم فلس کریں، آپ پاکستان میں آئیں۔ ٹھیک ہے، اینڈ آئی ہیڈ اے چانس ٹو کم ٹو پاکستان۔ 2016 میں آیا، تو میں یہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے لاہور میں، نام نہیں میں لیتا، وہ گورنمنٹ سیکٹر میں، وہاں پہ میرے ایک دوست ہیں، وہ وہاں پہ اس وقت چیئرمین تھے اس یونیورسٹی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو میں آیا، میں نے آ کے ان کا ملا ان کو، تو وہ میرے پاس وہاں آئے جہاں سویڈن میں میں رہتا تھا، 10-15 دن رہے، جو میرے سے خاطر مدارت ہوئی اپنی فیملی کے ساتھ آئے میں نے کی۔ یہاں پہ میں آیا تو جو کہتے ہیں تو تو واقعی آ گیا۔ میں نے کہا جی میں صرف ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ فلانے صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا جی ہم یونیورسٹیز میں انٹرپرینورشپ جو ہے وہ پڑھانے، او نہیں ان کا کہنا کچھ اور ہوتا ہے، کرنا کچھ اور، تو باہر آ کے بڑا بڑا کچھ کہتے ہیں۔ تو یہی حالات جو ہیں یہ مجبور کرتے ہیں لوگوں کو، لوگ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، عزت نہیں ملتی۔ اب عمران خان کو عزت یہاں تو نہیں کر رہے نا، کس چیز کے اندر اس بندے کو رسوا نہیں کیا؟ بندہ مطلب تھوڑا سا خیال کر لیتا ہے شاعر اسلام کے کہ بھئی ان کی وائف کے بارے میں کیسی کیسی بات ہوئی، ایسے ہی مطلب الٹیمیٹ جو ہو سکتی تھی نا ہیوملیشن، عمران خان نے لی زائچے کے اندر نظر آتا۔ ٹھیک ہے، اب عمران خان کی یہ دیکھ لیجئے گا، مارک مائی ورڈز، یہاں عزت نہیں ہوئی نا، انٹرنیشنل ہاؤس جو ہے، یعنی انٹرنیشنل جو ہیلپ ہے نا عمران خان کو، وہ ہم شروع سے سب کہتے آ رہے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، ہماری ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں پچھلے سال سے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہیلپ ہوگی۔ یہ چیز، یہ جو سوال ہے نا آپ کا، اس کے اندر عمران خان کو عزت ملے گی کیونکہ آنر کا کھانا ان کا مطلب روشن، چانسز ہیں الیکشن بھی جیتنے کے، وہ والے آکسفورڈ یونیورسٹی، وہی بات کر رہا ہوں جی کہ انٹرنیشنلی جو عزت ہے وہ عمران خان کے حصے میں آئے گی۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ میرا گول مول جواب نہیں ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ دیر آر چانسز، آپ سمجھ لیں کہ 70 سے 80% چانسز ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ول گیٹ the honors۔ آپ دیکھیں بریڈ فورڈ کے بھی تو وہ رہے ہیں نا، چانسلر رہے ہیں نا۔ پھر بہت باتیں ہیں مگر دل نہیں کرتا۔ چلیں نیاز صاحب، ہم عام لوگ ہیں، دکھے ہوئے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، بجلی کے بل کتنے بھیج رہے ہیں ایسے ہی، ٹھیک ہے، ہم کیا پے کر رہے ہیں، کیپیسٹی چارجز، یہ کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے کہ جئیں یا مر جائیں، کیا کریں؟ یقین کریں اس طرح کے حالات ہیں۔ عام آدمی، مجھے اتنے فون، کوئی رو رہا ہے،
کوئی بد دعائیں دے رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, بندہ کیا کرے؟ یہ حالات بنے ہوئے ہیں تو یہ ببل تو پھٹنا ہی تھا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, لاہور ہائی کورٹ نے 9 مئی کے 12 مقدمات میں عمران خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دیا. بڑا ریلیف ہے لاہور ہائی کورٹ سے بڑھ کے, بڑا انصاف ہے. مزید کیسز بھی ایک تو میں نے پوچھنے ختم ہوں گے اس کے ساتھ ہی, کیونکہ ایک تو کیسز ختم, ان کو ریلیف مل رہا ہے کیسز میں عدالتوں سے. دوسرا برطانوی, پہلے امریکی کانگریس میں ایک قرارداد منظور ہوئی تھی, اب برطانوی پارلیمنٹ کے 2 درجن سے زائد اراکین نے ان کا جو ہاؤس آف لارڈ ہے اس کی کمیٹی روم میں ایک سماعت ہوئی اور انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے جس طرح عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے اور جس طرح بیرونی طور پر عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا مطالبہ نظر آ رہا ہے, عمران خان صاحب اب رہا ہونے والے ہیں؟ عمران خان صاحب کے لیے آواز پچھلے سال سے بلند ہونی شروع ہوئی, پھر اور ہوئی, پھر اور ہوئی, پھر اور ہوئی. اب یہ ایسے آئے گا کہ جو بھی عمران خان کے مخالف ہیں, جنہوں نے ان کو قید و بند جیسی مصیبتوں کے اندر پہنچایا ہوا ہے, ان کو راتوں کی نیندیں ان کی اڑی ہوئی ہیں, ہانٹ کر رہی ہیں باہر کی آوازیں, اور یہ چیزیں بڑھیں گی. عمران خان کو الٹیمیٹلی ان کو باہر نکالنا پڑے گا. پچھلے سال سے ریکویسٹ ایک کر رہے ہیں, ہمارے تو خیر دیکھنے والی تھوڑے سے ویوز ہوتے ہیں ہمارے. ہم کہتے تھے کہ بھائی اس کو نکال دو باہر, جس کا نام عمران خان ہے نا, اس کو آپ لوگ خود مشہور کر رہے ہو. میں اگلے دن کسی کی بات سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر, وہ کسی ولی اللہ جس کا 500 سال سے تذکرہ ہے نا کہ وہ بڑا کمال بندہ ہے, اللہ کا بڑا ولی ہے, یہ ہے وہ ہے, اور پوری دنیا اس کی معترف ہے. جی اس وقت جو اوپر والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر جو حکومت میں لوگ اگر وہ اس ولی اللہ کی تعریف کر دیں گے نا, پبلک اس ولی اللہ کے خلاف ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی اب حالات اس طرح کے بنے ہوئے ہیں. جی تو عمران خان کو مشہور انہوں نے خود کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ رجیم چینج جو کر دی, 1.5 سال جو رہ گیا تھا اس کا غریب آدمی کا, وہ نکالنے دیتے, وہ آرام سے بیٹھتا, اس کو سمجھ آتی جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا گیا تھا. جی جی عمران خان نے اس ٹائم پہ باہر بیٹھ کے میچوں پہ کمنٹری کر رہے ہونا تھا. ٹھیک ہے نا, وہ بندہ اس طرح کا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ڈٹا ہوا ہے, یو ٹرن نہیں لیتا, ایسے ہی ڈیل نہیں کر رہا. بالکل انٹرنیشنل لیول کے اوپر سے آواز بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے, اور جلد رہائی بہت جلد آپ کسی بھی ٹائم پہ سنیں گے کہ جی عمران خان صاحب. اور پھر وہی بات ہے, جو ریلیف ملا ہے نا, وہ عدلیہ کا پلانٹ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ آگے جا کے پاکستان کی تقدیر دیکھیں. ہمارے طاقتور ادارے, اللہ تعالیٰ خیر کرے سب کی, ہماری عوام, ہم لوگ, ہم عوام ہے نا, کیڑے مکوڑے تو ہم ہے نا جو روندے جاتے ہیں. جی تو یا پھر ہماری محترم عدلیہ, یہ ایسا سین کریٹ کرنے جا رہی ہے کہ دنیا دیکھے, دنیا ایگزامپل دے گی. بالکل ٹھیک ہے, انشاءاللہ اچھی ایگزامپل. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب نے خطاب بھی کیا اپنی عوام سے کے پی کے میں. انہوں نے کہا آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے, اپنے معاملات, اپنے فیصلے ہم خود کریں گے. گورنمنٹ کو بھی کافی دفعہ وہ بہت ہی ہارڈ لائنز بھی یوز کرتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف بھی. آپ کو لگ رہا ہے وفاق اور کے پی کے درمیان کے معاملات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ وفاق اور کے پی کے میں نفاق. ٹھیک ہے, نو اتفاق. یہ اتنا میرے خیال میں آنسر ٹھیک ہے اس کے لیے. بس میرا خیال ہے. اچھا سر, آخری کوشچن میرا الیکشن کمیشن ہے, بلکہ 2 کوشچن ہیں. ایک تو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے 39 اراکین اسمبلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا, مگر اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جن اراکین نے وابستگی ظاہر کی پی ٹی آئی کے ساتھ, الیکشن کمیشن چلا گیا سپریم کورٹ کے پاس. سر ہمیں بتائیے گا, یہ ان کا تو چیئرمین ہی اور پی ٹی آئی کا ڈھانچہ بھی ہمارے پاس صحیح طرح سے رجسٹر نہیں ہے, وہ بیرسٹر گور کو چیئرمین ہی نہیں مان رہے, تو ان کی وابستگی تو چیئرمین نے ڈکلیئر کرنی ہے کہ یہ پی ٹی آئی میں. تو اب یہ جو ججز بھی چھٹیوں پر ہیں, اور یہ فیصلہ آپ کو یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ کہیں لٹکتا یا کوئی گڑبڑ نظر تو نہیں آ رہی؟ ایک فلم دیکھی میں نے جب میں اسٹوڈنٹ تھا شاید, اس فلم کا نام تھا کالے چور. کالے چور وہ بنائی تھی محترم حبیب جالب صاحب نے. اچھا. اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے 2-3 فلمیں بنائی. ایک کرسی بنائی تھی, ایک یہ کالے چور بنائی تھی. تو مجھے اتفاق رہا ہے, جالب صاحب کے ساتھ رہا ہوں میں,
ان کی بلکہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر تصویر بھی میری جو ہے وہ بہت پرانی ہے سر. وہ آپ نے دیکھی ہے شاید. بہت پرانے. ہاں بہت پرانا، میں بہت پرانا ہوں بھائی. ہاں جی. تو اس کے اندر نا ایک ڈائلگ تھا، ٹھیک ہے. اس کے اندر سلطان راہی صاحب جو تھے ہیرو تھے، اور وہ جوڈیشری کے اوپر تھا، افضال احمد جو تھے وہ جج تھے. تو ایک ڈائلگ بڑا خوبصورت تھا کہ ظلم 24 گھنٹے تے انصاف صرف 8 گھنٹے. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، ریفرنس ہے، میں بتا رہا ہوں، فلم کا نام کالے چور ہے، دیکھیں جا کے. وہ آج کے ٹائم کو ڈپکٹ کرے گا اس کی ایک ایک چیز. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ ہماری جو ہے نا یہ اسٹرانگ ڈے بائی ڈے ہوتی جائے گی، اور یہ کفر کا نظام چل جاتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چلتا ہوتا. اللہ تعالیٰ نظام کو چینج کرنے جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آخری کوشچن، پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس ملتا ہے؟ بالکل ملے گا جی، کیونکہ ان کا ذائچہ مضبوط ہے. اور یہ جو اب الیکشن اناؤنس ہوگا نا اس سال کے اندر، اس سال کے اینڈ تک الیکشن اناؤنس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یا الیکشن ہو چکا ہوگا یا الیکشن اناؤنس ہوگا، کیونکہ الیکشن کے ستارے جو ہیں وہ اسی جانب ہے، نومبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہی. اب وہ اناؤنسمنٹ ہے یا کیا، یہ اکتوبر نومبر تک کلیئر سب دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. بلکہ ایون میں آپ کو یہ بتاؤں، اگست جیسے گزرے گا تب بھی آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. بالکل. بہت سارے لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہماری پروفیشن کے لوگ، کہ جی آپ اپنی پسند کی بات کرتے ہیں. عمران خان جن کو پسند ہے وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ویوز لینے کے لیے بات کرتے ہیں. تو بھائی آپ بھی ذائچہ پڑھتے ہیں، ہم بھی ذائچہ پڑھتے ہیں، ہم وہ چیزیں بتاتے ہیں جو آپ نہیں بتاتے. بالکل ایسی ہے. تو یہ چیز جو ہے، جو نیکسٹ الیکشن، یہ جو کمنگ الیکشن ہے، پی ٹی آئی آپ کو بلے کے نشان کے اوپر الیکشن لڑتی ہوئی نظر آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، ڈاکٹر محمد علی صاحب کی آپ نے پریڈکشنز بھی سنی، ان کے ویوز بھی سنے، ان کے انالیسز بھی سنے. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ڈاکٹر محمد علی صاحب کا نمبر اسکرین پہ شیئر ہوتا ہے. اگر کوئی پرسنل کویشچن ہے تو ڈاکٹر صاحب سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ بھی کوئی بھی کویشچنز بھی کر سکتے ہیں، وہ میں ڈاکٹر صاحب سے آنسر لے لوں گا. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.